अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं एपिसोड नंबर 3 लेकर आई हूँ, जो है सेकंड लास्ट एपिसोड। मैं तेरी हो गई यहाँ अस कलम SI राइट्स। चले स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ऐसे कैसे बता सकती हूँ कि मोहब्बत कब करूँ। मुझे तो पता ही नहीं मोहब्बत कब होगी। नज़रें झुकाकर इसकी छाती के बालों से खेलते हुए इसने वह मुश्किल जवाब दिया था और एक बार फिर अपने होंठों को काटने का शुगल शुरू कर दिया। असूद ने हाथ बढ़ाकर उसके लबों को दांतों की गिरफ्त से आज़ाद किया और अंगूठे से इसके लबों को सहलाते हुए इसकी तरफ देखा। क्यों कर रही हो इन पर जुल्म? समझाया था ना, तुम्हारे इन लबों पर सिर्फ मेरा हक है। फिर क्या सोचकर तुमने इनको तकलीफ़ देने की कोशिश की? अपने लबों से इसकी थोड़ी को छूते इसने सख्त लहजे में कहा पूछा, जो कि पलकों और साकित होंठों से कोई जवाब ना पाकर वो आराम से उसके होंठों पर झुका और आहिस्ता आहिस्ता उसके लबों को नरमी से छूने को महसूस करने लगा था। धीरे धीरे उसके नरम अंदाज में शिद्दत आने लगी और वो पूरी शिद्दत से अपने लबों को इसके लबों से उलझा कर कुरत की सांसों को मुंतशिर करने लगा। इसके सख्त अंदाज को देखते हुए कुरत से कोई जवाब न बन पाया। ये तो सच था, इसने कहा था कि इसके लबों पर भी असूद मलिक का हक है। थोड़ी पर इसके होंठों का लम्स महसूस करते ही जब उसे अपने होंठों पर असूद मलिक के होंठों का लम्स महसूस हुआ तो वो जी जान से कांप उठी। बेडशीट को ज़ोर से जकड़ कर आंखें बंद करके वो इसकी शिद्दत बर्दाश्त करने की कोशिश करने लगी थी। आज वो कोई मज़ाहमत नहीं करना चाहती थी, इसीलिए इसकी बढ़ती शिद्दतों पर एक हाथ असूद की गर्दन पर रखकर दूसरा इसके बालों में उलझाया। लेकिन आज असूद मलिक इसकी जान लेने के दर पे था। तभी वो मुसलसल इसके होंठों पर झुका अपने आप को सैराब करने में मसरूफ़ था। कुछ देर बाद अपने आप को अपने आप को उसके नरम व मुलायम गुलाबी लबों के जाम से सैराब करके वो थोड़ा पीछे हुआ तो नज़र इसके बदहवास चेहरे पर पड़ी। लंबे लंबे सांस लेकर वो खुद को पुरसकून करने की कोशिश में मसरूफ़ थी। अपनी सांसों को कुछ एतदाल में लाकर इसने गुस्से भरी नज़र असूद पर डाली। बुरे हैं आप, गुस्से से कहते हुए इसने अपना मुंह दूसरी जानिब कर लिया। मेरी जान, हंसकर कहते हुए इसने अपने लब इसकी गाल पर रखे। अभी से बदहवास हो गई तो मुझे बताओ, जिस दिन मैं पूरी शिद्दत से अपनी शिद्दतें तुम पर लुटाने लगा इस दिन तुम्हारा क्या हाल होगा। वैसे वो दिन दूर नहीं और अब तो तुम से दूर रहना भी और भी सुहाने रूह होगा। जब मुझे पता है कि तुम्हारा दिल भी मेरे लिए धड़कना शुरू हो गया है। इसकी शहर को अपने होंठों से चुते हुए जज़ब के आलम में बोला था। और जिस तरह मेरी बाहों में खुद और जिस दिन मेरी बाहों में खुद से आओगी, अपनी मोहब्बत की शिद्दत से तुम्हारे इन सारे नखरों का बदला लिया जाएगा। इसकी पूरी नाक को दांतों से काटते हुए इसने कुरत के कानों में सरगोशी की। सो जाओ अब जालिम लड़की। अपने सीने पर इसका सर रखते हुए वो किसी गहरी सोच में चला गया था। मरीना मलिक, का वक्त आ गया है कि तुम्हें ऐसा झटका दिया जाए कि तुम्हारी आज तक के सारे चालों पर पानी फिर जाए। इस बार असूद मलिक का ये आखिरी दाव तुम्हें ऐसा जख्म दे जाएगा कि तुम बिलबिला उठोगे, पछताओगे अपनी ज़िंदगी के हर उस दिन को जब तुमने एक हंसते खेलते घराने पर अपनी काली नज़र डाली थी। गाड़ी जैसे ही मलिक हाउस के सामने आकर रुकी तो कुरत ने उतरने के लिए दरवाज़ा खोला। एक मिनट मेरी जान, उसे नीचे उतरने से रोकते हुए वो झट से अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर इसकी तरफ आया था। दरवाज़ा खोलकर एक बार फिर इसे अपनी बाहों में भरा और मलिक हाउस के अंदर दाखिल हुआ। अब मुझे नीचे उतार दे प्लीज़, अगर मम्मा ने देख लिया तो पता नहीं वो क्या सोचेंगी। फिक्र नहीं करो मेरी जान, आज मैं मरीना मलिक से ही बात करने आया हूँ। कहा क्या बात करेंगे आप मम्मा से? मेरी जान, बात तो बहुत ख़ास है। आंखें घुमाते हुए उसने कुरत के तजस्सुस से भरे चेहरे की तरफ देखा था। अब जबकि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ तुम्हारे बगैर इस दिल का गुजारा मुमकिन नहीं, तो मैं मरीना बेगम से यही बात करने आया हूँ ताकि जल्द तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ। आप इन्हें मामा बोला करें ना, जैसे मैं इन्हें मम्मा बोलती हूँ। हालांकि वो अच्छे से जानती थी असूद को मरीना मलिक एक आंख नहीं पाती, लेकिन फिर भी इसने किसी आस के तहत कहा था। डरते डरते इसने झिझक कर असूद की तरफ देखा, जो गुस्से से इसे ही देखने में मसरूफ़ था। नहीं मतलब आंटी भी बोल दिया करें, वो आपसे उम्र में बड़ी हैं। अपनी बात की सही करते हुए इसने कहा था, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है, हमारे रिश्ते से मतलब है। मगर आप मम्मा से इस तरह बात क्यों करते हैं? इससे इतनी नफरत क्यों करते हैं? डरते डरते आज इसने हिम्मत करके सवाल कर ही लिया था। मेरी जान, तुम्हें ये सब सोच सोच कर अपना दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि जब तुम चैलेंज हार जाओगी तो कैसे कहोगी, सुनो मैं चैलेंज हार गई हूँ, अब मैं सिर्फ आपकी हूँ, आपको मुझ पर सारे हक हासिल हैं। इसकी आवाज़ और अंदाज में कहते हुए वो कुरत को शर्म से पानी पानी कर गया था। अरे तुम तो अभी से शर्मा रही हो, ये शर्माना तुम तब के लिए रखो जब तुम्हारे सारे मोहब्बत पर मैं पूरी तरह पिघलूँगा। और अभी तो तुम
تم سے میری چھوٹی چھوٹی گستاخیاں برداشت نہیں ہوتی بابا، بس کرے نا۔ اس کی بڑھتی معنی خیزیاں پر شرم سے سرخ ہوتے ہوئے اس نے بمشکل کہا تھا، ہاں 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 میری گلابوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گلابی ہو جاتی ہو۔ لو آ گیا تمہارا کمرہ۔ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، تھینکس، اب آپ جائیں۔ اس کے منہ بنانے پر قرت کو ہلکی سی تو ہنسی آئی تھی، لیکن سر جھکا کر اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے اس نے سود کو اور تپایا تھا، کتنی بے مروت بیوی ہو یار تم، شوہر تمہیں اپنے باہوں میں اٹھا کر کمرے تک لایا ہے اور تم اسے بنا کچھ دیے بھیج رہی ہو۔ حیرت اور افسوس سے کہتے ہوئے اس نے قرت کو سرزش کرنے کی کوشش کی تھی، جی نہیں، میں نے نہیں کہا تھا آپ سے مجھے اٹھا کر لائیں، میں خود بھی چل کر آ سکتی تھی، لیکن آپ کو ہی شوق چڑھا ہے اپنی باڈی کو مضبوطی دکھانے کا۔ ناک چڑھا کر کہتے ہوئے اس نے سود کی گھوریوں کو سرے سے نظر انداز کر دیا تھا۔ اسے خود سے یوں بے تکلف ہو کر بات کرتے دیکھ سود کو بہت اچھا لگا تھا۔ میری جان، اب اس وقت تمہارے ہوش ٹھکانے لگانے کا میرا دل تو بہت کر رہا ہے، لیکن پھر سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ اب ایک ہی ساتھ تمہارے سارے ہوش ٹھکانے لگانے کا انتظام کروں۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے قرت کی آنکھوں میں جھانک کر کہا اور آگے بڑھ کر اس کے نرم نرم گالوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوا، تم یہی بیٹھو، میں ذرا مرینا ملک سے مل کر آتا ہوں۔ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے مرینا ملک کا حیرت سے کھلا ہوا منہ گھوم گیا تھا۔ جب وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تبھی اسے اپنی بائیں طرف مرینا ملک حیرت سے منہ کھولے اپنی طرف دیکھتی نظر آئی۔ حیرت کے ساتھ ساتھ ماتھے پر بڑی تیوریاں چڑھی تھی اور غصے سے خون چھلکاتی آنکھیں کسی اور ہی کہانی کا پتہ دے رہی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں غصہ اسود کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے تھا۔ فون اٹھا کمینے، فون اٹھا، ورنہ آج میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ مرینا ملک سے جھوٹ بول رہا ہے تو نے؟ کیا ہوا مرینا؟ شوکت نے پیچھے سے مرینا کو پکارا۔ وہ کمینہ سلیم، اس نے ہمیں جھوٹ بولا کہ قرت ساری رات اس کے ساتھ تھی۔ کیا مطلب جھوٹ بولا؟ تم نے خود سنی تھی نا فون میں آواز؟ شوکت نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ہاں سنی تھی، لیکن مجھے پکا نہیں پتا تھا کہ وہ قرت ہی ہے یا کوئی اور، مگر سلیم کے کہنے پر اس نے مان لیا کہ وہ قرت ہی ہوگی، کیونکہ مجھے نہیں لگا تھا کہ وہ سلیم کبھی ہم سے اتنا بڑا جھوٹ بھی بولے گا۔ کیا مطلب مرینا؟ پوری بات بتاؤ۔ ابھی میں نے نیچے قرت کو سود کی باہوں میں دیکھا اور جس طریقے سے وہ سود کو دیکھ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ برسوں سے اس کی محبت میں گرفتار ہو۔ ایک بار پھر سے فون ملاتے ہوئے اس نے منہ بنا کر کہا، لیکن اس بار آگے سے کال ریسیو ہونے پر مرینا ملک ایک دم بھڑک اٹھی تھی۔ کمینے، دھوکے باز انسان، ہمیں جانتا نہیں ہے کیا جو اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی ہمت کر بیٹھا ہم سے؟ اے مرینا چپ کر، خود تو چین سے رہتی نہیں ہے اور دوسروں کو بھی نہیں رہنے دیتی، کیوں صبح صبح دماغ کا دہی کر رہی ہے؟ مرینا ملک سے بھی زیادہ تیز آواز میں کہتے ہوئے اس نے ایک پل کے لیے اسے چپ کروا دیا تھا، لیکن پھر سے اپنی اصلی ٹیون میں آتے ہی وہ بھڑک اٹھی۔ ہم تجھے ان گلی سڑی گلیوں سے نکال کر اسی لیے لائے تھے کیونکہ ہمیں لگا تیرے پاس دماغ ہے، اپنا آپ امیر اور بڑے لوگوں میں شامل کرنے کے لیے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن نہیں، ان چھوٹی گلیوں میں رہ کر تیری سوچ بھی چھوٹی ہو گئی ہے۔ تجھے اندازہ نہیں کہ جھوٹ بول کر تو نے اپنی بربادی کو دعوت دی ہے۔ خطرناک لہجے میں کہتے اس نے سلیم کو دھمکی دی تھی، بس بہت ہوا تیرا، تو نے کیا مجھے فری کا نوکر سمجھا ہے؟ سلیم کسی کا کام بنا پیسے کے نہیں کرتا، تیرا کام ہونے پر مجھے جتنے پیسے ملنے تھے تو نے ان میں سے مجھے ایڈوانس میں آدھے پیسے دینے تھے، لیکن تو نے کیا دیا؟ ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں، 3 لاکھ دیے، وہ بھی تیری سوتیلی بیٹی کے آگے پیچھے گھومنے میں لگ گئے۔ یہ 3 لاکھ میرے ان پیسوں میں نہیں لگے، اور جیسے تو نے کوئی ایڈوانس نہیں دیا ویسے تو نے سوچ بھی کیسے لیا کہ سلیم مفت میں تیرا کام کرے گا؟ ہاں، اگر تو ابھی ایڈوانس دیتی تو آج دوپہر تک سلیم تیرا کام کر دے گا۔ اب تو سوچ لے، تجھے ایڈوانس دینا ہے یا پھر میں تمہاری ساری پول سٹی اس اسود ملک کے سامنے جا کر کھولوں؟ تو کل کا لڑکا مرینا ملک کو دھمکی دے گا؟ اس کی آخری بات پر اور زیادہ تپتے ہوئے مرینا ملک نے گھرا کر پوچھا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، دھمکی تو ابھی میں نے دی ہی نہیں ہے تجھے مرینا، دھمکی تو میں تمہیں اب دوں گا۔ اگر 1 گھنٹے میں میرے اکاؤنٹ میں 15 کروڑ ٹرانسفر نہیں ہوئے تو تم جانتی ہو میرے پاس کیا ہے؟ اگر تمہیں یاد نہ ہو تو بتا دیتا ہوں، وہ ساری ریکارڈنگ ہے میرے پاس جس میں تو اور وہ تیرا یار آفتاب ملک کو مار رہے تھے۔ اب جلدی میرا اکاؤنٹ پیسوں سے بھر دے اگر میرا منہ نہیں کھلوانا چاہتی تو۔ اور پھر بنا مرینا بیگم کی ایک بھی سنے۔ سلیم نے اپنی طرف سے کال کاٹ دی۔ مرینا ملک نے حیرت سے موبائل کو دیکھا اور بھاگ کر شوکت کی طرف بڑھی تھی۔ شوکت، ابھی کے ابھی جاؤ اور 1 گھنٹے کے اندر اندر سلیم کے اکاؤنٹ میں 15 کروڑ ٹرانسفر کر دو۔ یہ کیا کہہ رہی ہو مرینا؟ شوکت نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مرینا، تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ اتنی بڑی رقم یوں ہی ٹرانسفر ہو جاتی ہے کیا؟ تجھے کچھ نہیں پتہ شوکت، تم کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے ہو، لیکن مجھے ابھی کے ابھی سلیم کے اکاؤنٹ میں 15 کروڑ ٹرانسفر چاہیے۔ جاؤ جلدی، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ شوکت کو وہیں کھڑا دیکھ کر اس نے چیختے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جاتا ہوں، لیکن اچھا
لیکن اچھا ہوتا اگر تم مجھے بتا دو کہ کیا پریشانی ہے۔ شوکت، تم پیسے ٹرانسفر کر کے آؤ، پھر میں تمہیں سب سچ سچ بتاتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے یار، جا رہا ہوں، پر کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پر جو کرنا ہے ذرا جلدی کرنا۔ کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے مسلسل سلیم کی دھمکی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس بیچ وہ سود اور قرت کو بالکل فراموش کر چکی تھی۔ نہ جانے آج مدینہ ملک کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ ان کا برا وقت بہت نزدیک آ چکا ہے۔ اب تک جو انہوں نے کیا، اب شاید انہیں ان کا انجام بھگتنا پڑے۔ لیکن دل کی ہر بات کو پس پوچھ ڈال کر وہ پھر سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے نئے سرے سے کچھ سوچنے میں لگی تھی۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسود ملک کو دروازے میں براجمان دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ کیا ہوا مرینا ملک؟ اتنی پریشان کیوں رکھ رہی ہو؟ ابھی تو میں نے تمہیں اپنا آخری جھٹکا دیا بھی نہیں ہے اور تمہارے احسان ابھی سے قطع ہو گئے۔ یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے یا بات کچھ اور ہے؟ مرینا بیگم کے تاثرات کا غور سے جائزہ لیتے ہوئے اس نے طنزیہ انداز میں پوچھا تھا۔ جو بولنا ہے جلدی بولو، فالتو وقت نہیں ہے میرے پاس، نقود سے کہتے ہوئے مرینا ملک نے سر جھٹکا تھا۔ او ہاں، اچھا یاد دلا دیا نکلی ساسو جی، مجھے بخوبی اندازہ ہے اس بات کا کہ اب آپ کے پاس بالکل وقت نہیں۔ آپ جو اپنے بیٹے کو بورڈنگ اسکول میں پڑھا رہی ہیں، جس شان سے وہ وہاں رہتا ہے، جتنا اس کا مہینے کا خرچہ ہے، اس حساب سے تو آپ کو پیسے جمع کرانے میں بہت وقت لگ جائے گا، اور پھر آپ اور آپ کا وہ عاشق شوکت خود بھی تو کچھ کھائیں گے، اس کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ اپنی کنپٹی پر انگلی رکھ کر سوچتے ہوئے اس نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ کیا مقصد ہے تمہاری اس بکواس کا؟ مرینا بیگم نے اس کی باتوں پر نہ سمجھی سے دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا تھا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرینا ملک، اب آپ کا اس شاندار ملک ہاؤس کو الوداع کہنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ قرت نے پورے ہوش و حواس کے اندر نکاح نامے کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی ساری جائیداد کا مالک بنا دیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ مرینا ملک میری اصلی ماں نہیں ہے، انہوں نے ساری زندگی مجھے صرف دولت کے لالچ میں پالا۔ اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ قرۃ العین آفتاب ملک کی اپنی سوتیلی ماں پر اس بات کا شک ہے کہ اس کے باپ کے قتل میں مرینا ملک کا پورا ہاتھ ہے، اسی لیے وہ اپنے ہوش و حواس میں اپنی ساری جائیداد اپنے شوہر کے نام کرتی ہے اور اپنے باپ کا کیس ری اوپن کرانے کی درخواست کرتی ہے۔ معصومیت سے کہتے اس نے مرینا ملک کے سفید پڑتے چہرے کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر مرینا ملک کو اپنی جگہ ساکت دیکھ کر اس کے لب مسکرائے۔ کیا ہوا مرینا ملک؟ زور کا جھٹکا کہیں زیادہ زور سے تو نہیں لگ گیا؟ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے اسود نے رازدارانہ انداز میں پوچھا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اسود کے ہاتھ میں پکڑے پیپرز کو چھین کر کھولتے ہوئے اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا تھا۔ پڑھ لو مرینا بیگم اچھے سے، صاف صاف لکھا ہے اب اس پوری جائیداد کا مالک صرف اسود ملک ہے۔ قرت جو یہ دیکھنے آئی تھی کہ سود اس کی ماں سے کیا بات کر رہا ہے، اسے کیسے منا رہا ہے، اس کے یہ الفاظ کانوں میں پڑتے ہی دل کی دنیا ایک دم تہہ و بالا ہو گئی تھی۔ ایک رات میں جتنے سپنے ان آنکھوں میں بسائے تھے، سارے چکنا چور ہو گئے تھے۔ دل میں درد کی شدت لہر دوڑ گئی اور اس سے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ترین ہو گیا۔ پاس پڑی ٹیبل کا سہارا لے کر اس نے بمشکل خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ ٹیبل کے ہلنے سے اوپر والا وازے ایک چھناکے سے ٹوٹ کر اس کے سپنوں کی طرح بکھر گیا۔ کچھ گرنے کی آواز پر اسود نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سامنے ہی قرت کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کو دیکھ کر کچھ حد تک وہ بات سمجھ چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی غلط فہمی مزید بڑھے، اسود اس کے پیچھے بھاگا، جو اندھا دھند بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوئے اور زور سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن اسود نے دروازہ بند ہونے سے پہلے اپنا ہاتھ دروازے میں دیا تھا اور زور لگا کر قرت کو دروازہ بند کرنے سے روکتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ چلے جاؤ یہاں سے، اسے سینے پر دونوں ہاتھوں سے تھپڑ مار کر روتے ہوئے اس نے اسود کو پیچھے کی طرف دھکا دیا، لیکن اسے ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہ سرکتے دیکھ بے بسی سے اس نے اسود کے گریبان کو پکڑا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ صرف جائیداد کے لیے؟ آنکھوں سے مسلسل بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے اسود کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ اسود نے نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جہاں اس کی آنکھوں میں مان، بھروسہ، یقین ٹوٹ جانے کے درد میں آنکھیں سے گرم سیال بہہ رہا تھا۔ مجھے ایک بار بتا دیتے کہ تمہیں صرف اس دولت کی چاہ ہے۔ کیا ہے یہ دولت؟ اسے کوئی اپنے ساتھ تو لے کر نہیں جا سکتا، پھر کیوں تم نے چند پیسوں کے لیے یہ سب کیا؟ کیوں کیا؟ کیوں مجھے یہ سب کچھ پہلے نہیں پتہ چلا؟ کیوں مجھے یہ سب اب پتہ چلا جب تم مجھ سے اب آنکھوں میں پچھلے درد کے ساتھ ساتھ بے بسی کے بھی آن بسیرا کیا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، مجھے کوئی لگاؤ نہیں تم سے، اپنی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے اس نے غصے سے کہا تھا۔ تم دنیا کے سب سے برے انسان ہو، چلے جاؤ میری زندگی سے کہ میں تمہاری شکل کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اسود ملک نے کرب سے آنکھیں مینچ لیں، اتنا بے بس شاید اس نے خود کو اپنی پوری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔
جتنا بے بس آج وہ خود کو محسوس کر رہا تھا۔ قرت کے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے، لیکن وہ چاہ کر بھی اسے سچائی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ سعود نے جھٹکے سے اس کے رونے کی شدت سے لال ہوتے چہرے کی طرف دیکھا، یک ایک جھٹکے میں ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچتے کے ساتھ اس کے منہ کو اپنے مضبوط گرفت میں لیا تھا۔ خبردار، اگر میں نے تمہاری زبان سے الفاظ دوبارہ سنا تو تمہاری یہ زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ چھوڑے مجھے۔ بہتے آنسوں کے ساتھ اس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، میری بات غور سے سنو، دیکھو اور محسوس کرو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اب تک جو کچھ میں نے کیا یا پھر جو کچھ تمہیں محسوس ہوا وہ جھوٹ تھا، دھوکہ تھا، کوئی فراڈ تھا؟ کیا تمہیں کبھی ایسا لگا کہ تمہیں چھوڑ کر، تمہاری محبت چھوڑ کر میں ان کاغذ کے چند ٹکڑوں کے لیے یہ سب کر رہا ہوں؟ میں جو بچپن سے چاہتا ہوں کہ کاش تمہاری خوبصورت آنکھیں بھی کبھی مجھے دیکھ کر مسکرا اٹھی، کاش وہ وقت بھی کبھی آئے جب دل سے اپنے لہجے میں محبت سمو کر تم مجھے پکارو۔ میں تم سے دھوکے کیسے کر سکتا ہوں؟ کب تمہیں میری آنکھوں میں دھوکہ نظر آیا؟ کب تمہیں میری باتوں میں فریب کا گمان ہوا؟ بتاؤ مجھے۔ قرت کو اپنے سینے میں بھیجتے اس کے آنسو سے اپنی شرٹ کو بھگوتے محسوس کر کے وہ بے بسی سے بولا، پھر وہ کیا تھا جو آپ ماما کے سامنے کہہ رہے تھے؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ آنسو سعود کی باتوں کی سچائی کو محسوس کر کے اپنے آپ رک گئے تھے، لیکن رونے کی وجہ سے ہچکی بن گئی تھی۔ دیکھو قرت، ہمیشہ جو انسان دیکھے اور سنے وہی سچ نہیں ہوتا، کبھی کانوں سنا اور آنکھوں دیکھا بھی جھوٹ ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ جھوٹ ہے کہ آپ نے نکاح نامے کے ساتھ جائیداد کی پیپر سائن نہیں کروائے؟ قرت نے سعود کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، امید سے پوچھو۔ نہیں، یہ سچ ہے، نکاح نامے کے ساتھ میں نے تم سے ساری پراپرٹی کے پیپر سائن کروائے ہیں، لیکن میرا مقصد یہ تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، اور نہ ہی تمہاری دولت اور جائیداد کا مجھے کوئی لالچ ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو دیکھ کر سعود نے ضبط سے آنکھیں میچی تھی۔ دیکھو قرت، پلیز یوں رو رو کر مجھے تکلیف نہ دو۔ جس دن تمہیں سچائی معلوم ہوگی، تمہیں میرا اٹھایا گیا یہ قدم بالکل درست لگے گا، تو پھر پلیز مجھے وہ سچائی بتا دے۔ مجھے بہت برا محسوس ہو رہا ہے، میں غلط سوچنا نہیں چاہتی، مگر میرے دماغ میں غلط خیال آ رہے ہیں۔ زاروں کو تار ہوتے اس نے سعود کی شرٹ کو مٹھی میں لیتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے سے لگایا۔ نہیں، میں نہیں بتا سکتا تمہیں کچھ بھی، تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ کیوں نہیں بتا سکتے؟ آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ سعود کے سینے سے سر اٹھا کر اس نے بکھرے ہوئے لہجے میں کہا تھا، تمہاری آنکھیں کھلنے کا انتظار کر رہا ہوں کہ کس دن تمہیں مرینا ملک کی سچائی پتہ چلے گی۔ انتظار کر رہا ہوں کب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم آج تک اتنی غلط فہمی میں جیتی آئی ہو۔ انتظار کر رہا ہوں کب تمہیں معلوم ہوگا کہ کون تمہارا اپنا ہے، کون پرایا، کون تم سے مخلص ہے اور کس کی محبت فریب ہے۔ قرت کی آنکھوں میں ہزاروں سوال پڑھ کر وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہو، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ جانتا ہوں بہت بے چین ہو اس وقت، بہت سوالوں کے جواب چاہیے تمہیں، لیکن میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس سچائی تک تمہیں خود پہنچنا ہوگا۔ جاؤ نماز پڑھو، تمہارے دل کو سکون ملے گا، اور خدا سے دعا کرو وہ تمہیں اس بے چینی سے نجات دلا کر ہر جھوٹ اور سچ کو واضح کر دے۔ ہاتھوں کے انگوٹھوں سے اس کے گالوں پر پھسلتے آنسو صاف کرتے ہوئے سعود نے اپنے دہکتے لبوں سے اس کی پیشانی کو چھوا تھا۔ خود میں سکون کی لہر کو دوڑتے محسوس کر کے وہ کچھ دیر بعد پیچھے ہوا، چلتا ہوں، دعا کروں گا آج کی رات سارے جھوٹ، فریب، دھوکوں کو اپنے ساتھ لے کر ڈوب جائے، اور کل کا سورج سچائی کی سنہری روشنی لے کر طلوع ہو۔ چنبیلی، کہاں کو ہے رے تو؟ سلیم نے چارپائی سے نیچے پاؤں جھلاتے ہوئے چنبیلی کو آواز دی۔ کیا ہے رے؟ کاہے کو پھوٹ پوکٹ میں دماغ کا دہی کرتا ہے تو؟ چنبیلی نے پردے کے پیچھے سے نکلتے ہی سلیم کو غصے سے گھورتے ہوئے سنایا تھا۔ سفید گورے بدن پر شوخ لال رنگ کی ساڑی کو سلیقے سے باندھ کر بالوں کو جوڑے میں مقید کیے، خوبصورت تیکھے نینوکش کو ہلکے میک اپ سے سجا کر وہ سلیم کے دل پر بجلیاں گرا گئی تھی۔ اس کی نازک سی کمر میں ہاتھ ڈال کر سلیم نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے قریب کیا۔ کہاں سے لاتی ہے رے تو اتنی خوبصورتی؟ ہر روز اپن کو تیرے سے پہلے سے زیادہ پیار محسوس ہونے لگتا ہے۔ کاہے کو سجی ہے رے تو؟ کس دن تیری حسن کے ان جلووں سے گھائل ہو کر اپن اس دنیا سے گلٹی ہو جائے گا۔ توبہ ہے رے، تجھ سے تو ساری رات اپنے کو تو سونے اچ نہیں دیا، اور اس بنگلے والی کی بات پہ غصہ ہو کر تو اپنے کو کاٹا، اور اب پھر سے تجھے عاشقی سوجھ رہی ہے۔ میں بول رہی ہوں اگر اب تو اپن کے پاس آیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں آؤں گا تیرے پاس؟ سالہ تو اپن کی بیٹر ہاف، بولے تو بیوی، میری جان جانو سب ہے۔ تیرے پاس آنے کا حق اپن کو خدا سے ملا ہے، پر ابھی تو ایک کام کر، اپنا سامان باندھ اور چلنے کی 1 منٹ کہاں چلنا اور چلنے کی تیاری کر۔ 1 منٹ کہاں چلنا ہے؟ اپن کے پاس بہت سارا پیسہ آنے والا ہے، جیسے ہی وہ مرینا پیسے اپن کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرے گی، اپن دونوں یہاں سے 9 2 11 ہو جائیں گے۔ پچھلی بار بھی تو یہی اپن کو بولا تھا، لیکن آیا کیا؟ ایک پھٹی کوڑی تک نہیں
دی تھی تیرے کو؟ نہیں یار، اس بار وہ مرینا کیا، اس کا باپ بھی اب ان کو پیسے دے گا۔ دیکھ سلیم، میں بول رہی ہوں تیرے کو، میں مرینا ڈائن پہ تیرے کو بھروسہ کرنا ہے شوق سے کر، لیکن میں تیرے کو بتا رہی ہوں سلیم، وہ سالی اپنے شوہر کو کھا کے اس گھر کی خوشیاں کھا کے، ارے ڈائن بھی ساتھ کر چھوڑ کر وار کرتی ہے، لیکن اس مرینا نے تو اس کا ریکارڈ توڑ ڈالا۔ وہ تیرے کو ایسے ہی چھوڑ دے گی کیا؟ ارے میں کب سے سمجھا رہی ہوں تیرے کو، چھوڑ دے ان پیسوں کا لالچ، اپن تیرے ساتھ روکی سوکھی روٹی بھی کھا لے گی، اگر تو نہ ہوا تو وہ بائی اپنے کو پھر سے اس کوٹھے پر لے کر جائے گی اور پھر سے نچوائے گی۔ جب تو اپنے کو وہاں سے لے کر آیا تھا تو اپن صرف ناچتی تھی کیونکہ میں چھوٹی تھی، لیکن اب تو سالہ میں بڑی ہو گئی ہوں، تو اب وہ مجھ سے وہ کام بھی کروائے گی جو وہ باقیوں لڑکیوں سے کرواتی ہے۔ اب ان کو وہ گندا کام نہیں کرنے کا ہے رے۔ اپنی بات کہتے ہوئے اس کا گلا رونت گیا تھا۔ چپ کر، رونا نہیں ہے، اپنی محبت کی قسم کھاتا ہے سلیم، کل صبح ہوتے ہی اپن یہاں سے کہیں دور چلا جائے گا، کیونکہ میرا آدھا کام اس سود ملک نے کر دیا ہے اور باقی کا آدھا اپن خود کرے گا۔ شوکت، تیرے کو میری ماں کے ایک ایک آنسو کا حساب دینا ہوگا، دل میں سوچتے ہوئے اس نے چنبیلی کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد دعا مانگتے مانگتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ نہیں چلا۔ وہی سجدے کی حالت میں لیٹے، اچانک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی، آنکھوں کو انگلیوں سے مزلتے ہوئے منہ پر ہاتھ پھیرا اور جائے نماز اٹھا کر الماری میں رکھ کر بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ سچ کہا تھا سعود نے، نماز پڑھ کر اس کے دل کو بہت سکون ملا تھا، اور اس نے سب خدا پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ دل سعود کو جھوٹا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اور دماغ ہر دوسرے پل کوئی اور ہی دلیل لے کر سامنے آ جاتا۔ پھر اسے اپنے پاپا یاد آئے۔ ایک بار انہوں نے کہا تھا، جب دل و دماغ مخالف سمت چلنے لگے تو آپ ہمیشہ دل کی سنو، اور جہاں دل کہے وہی بنا کچھ پوچھے اس راستے پر چل پڑو، کیونکہ ہمارے دل میں خدا بستا ہے اور خدا اپنے بندوں کو کبھی غلط راستے پر نہیں چلاتا۔ بیٹھے بیٹھے چیئر کی پشت پر سر گرا کر آج ایک بار پھر وہ اپنے بچپن میں چلا گیا تھا۔ 10 سالہ سلیم نہیں جانتا تھا کہ امیری کیا ہوتی ہے اور غریبی کیا، لیکن شوکت کے ہر روز کے تانے، مار پیٹ، گالی گلوچ سے وہ سمجھ گیا تھا پیسہ ہونا ہی سب کچھ ہے، اور پیسہ نہ ہونا شاید ایک بہت بڑا جرم ہے، جس کی سزا اس کی ماں صبح شام کاٹتی تھی۔ شوکت بظاہر تو اس کا باپ تھا، لیکن نہ اس نے کبھی سلیم کو باپ کا سے پیار دیا تھا اور نہ کبھی اسے اپنا بیٹا سمجھا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی اس کا سلوک پاؤں کی جوتی کے برابر تھا۔ شوکت سے اسے کوئی خاص لگاؤ بھی نہیں تھا، وہ تو بس جب بھی اپنی ماں کے پاس ہوتا تو اسے لگتا اس دنیا میں اسے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ اور پھر ایک دن شوکت کو آفتاب ملک کی کمپنی میں پیسوں کی ہیرا پھیری پر پولیس لے گئی۔ اس کی ماں نے اس کو ساتھ لے کر پولیس اسٹیشن کے بہت چکر لگائے، لیکن 5 کروڑ کے گھپلے کی سزا تو اسے ملنی ہی تھی، اور پھر یہ کسی عام آدمی نے یہ کیس نہیں کیا تھا، مشہور بزنس مین آفتاب ملک نے یہ کیس کیا تھا۔ ویسے تو شوکت کو 4 سال کی سزا ہوئی تھی، لیکن نہ جانے کیسے وہ 2 سال میں ہی رہا ہو گیا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے جب سلیم کو نئی فٹ بال سے کھیلتے دیکھا تو جھٹ سے اسے چھین کر اپنے ہاتھوں میں گھما کر دیکھنے لگا۔ ارے واہ، نئی فٹ بال! میں وہاں جیل کی رکی سکی کھا رہا تھا، اور تم لوگ یہاں عیاشیوں کی زندگی جی رہے ہو، اور یہ چونچلے بھی شروع کر رہے ہو۔ کیوں بے حرامی؟ پیسے کہاں سے آئے تیری ماں کے پاس؟ کہیں دھندا تو شروع نہیں کر دیا تیری ماں نے؟ تیرے سالہ سلیم کو اپنی ماں پر لگائے گئے اس الزام پر بہت غصہ آیا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر اس نے قہر برساتی نظروں سے شوکت کو دیکھا تھا۔ کیوں رے، ایسے کیا دیکھ رہا ہے؟ اپنے باپ کو آنکھیں دکھائے گا؟ غصے سے چیختے ہوئے اس نے ایک زوردار تھپڑ سلیم کو دے مارا تھا، اور پھر پے در پے تھپڑ مار مار کر اس کو زمین پر دھکا دے دیا۔ شوکت شور شرابے کی آواز سن کر جیسے اس کی ماں باہر آئی، جہاں شوکت کو 2 سال بعد جیل سے باہر دیکھ کر خوش ہوئی، وہیں سلیم کی حالت دیکھ کر ان کا دل دہل اٹھا تھا۔ چھوڑے میرے بیٹے کو، کیوں مارے ہیں آپ اسے؟ کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کا جو آپ گھر آتے ہی اس پر غصہ کرنا شروع ہو گئے؟ سلیم کو اس کی گرفت سے چھڑوا کر اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے آج وہ پہلی بار شوکت کے سامنے غصے میں بول اٹھی تھی۔ شوکت نے ابرو اٹھا کر اس کی اس جرأت کو دیکھا، اور پھر ایک جھٹکے سے سلیم کو کھینچ کر اس کا سر دیوار پر مارتے ہوئے وہ بپرے انداز میں اس کی جانب بڑھا، مگر اس کی نظریں صرف سلیم کے سر سے نکلتے خون پر تھی۔ سلیم میرا بیٹا، روتے ہوئے جیسے وہ اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھی تھی، اتنے میں شوکت نے ایک بار پھر موٹر کے پائپ کے ٹکڑے کو اٹھا کر پوری قوت سے اس کی کمر پہ دے مارا۔ ایک دل خراش چیخ کے ساتھ وہ فرش پر اوندے منہ گری تھی، اور شوکت نے منہ سے گالیاں اور ہمیشہ کی طرح بلا وجہ کے الزام لگاتے ہوئے اسے پائپ سے مارنا شروع کر دیا۔ لیکن جب شوکت نے اس کی ماں کے پیٹ میں زوردار لات ماری، سلیم کے دل میں
چیخ کر کہا شاید آج وہ اپنی ماں کو کھو دے گا۔ نکہت سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر گر گیا تھا۔ اپنی ماں کی حالت کو دیکھتے ایک بار پھر ہمت کر کے اٹھا اور شوکت کے ٹانگ سے لپٹ گیا۔ نہیں چھوڑ دو اماں کو، پلیز چھوڑ دو۔ روتے ہوئے اس نے ہاتھ جوڑ کے شوکت کے آگے التجا کی۔ تو سمجھا اپنی اس بیکارن ماں کو نہ کوئی ڈھنگ کا جہیز لے کر آئی، نہ ہی مجھے آج تک خوش رکھ پائی، الٹا مجھ سے زبان درازی کر رہی ہے۔ یہ سنبھال لے اسے، اگر دوبارہ میرے سامنے زبان کھولی تو جان سے مار دوں گا۔ تن پن کرتا وہ کمرے میں گیا اور 5 منٹ بعد اپنا بیگ لے کر باہر آیا۔ ایک چڑچڑتی نظر دونوں ماں بیٹے پر ڈال کر وہ باہر نکل گیا تھا۔ ماں اٹھ جا، ماں اٹھو نا۔ روتے ہوئے سلیم نے اپنی ماں کو دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑا۔ ہلکا سا ہوش آتے ہی انہوں نے سلیم کی طرف دیکھا۔ سلیم میرا بچہ، کتنا خون نکل گیا ہے نا؟ روتے روتے انہوں نے سلیم کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ماں مجھے کچھ نہیں ہوا، تو بس ایسے ہی جاگتی رہ، میں ابھی جا کر کسی کو بلا کر لاتا ہوں، ہم پھر ہاسپٹل چلیں گے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنی ماں کے چہرے کا خون صاف کرتے ہوئے مسلسل رو رہا تھا۔ نہیں سلیم، یہیں بیٹھ میرے پاس، آج تجھے میرے چاند بیٹے سے کچھ چاہیے؟ اپنا سر سلیم کی گود میں رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں سلیم کا چھوٹا سا ہاتھ دبایا۔ تیرے باپ نے آج تک جو کچھ میرے ساتھ کیا میں نے کبھی اف نہیں کی، جانتے ہو کیوں؟ اٹک اٹک کر بولتے انہوں نے سلیم کے روتے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیونکہ میرے پاس میری دنیا، میری کل کائنات، میرا چھوٹا سا چاند بیٹا تھا، تبھی وہ جب بھی مجھے کچھ بھی بولتے تھے میں سب کچھ بھول جاتی تھی۔ جیسے ہی تمہارا ہنستا مسکراتا چہرہ میرے سامنے آتا، میرے ہر زخم پر مرہم اپنے آپ لگ جاتا تھا۔ پر آج مجھ سے ایک وعدہ کرو، تم میرے چاند بیٹے ہو، جانتی ہوں تم اپنے باپ جیسے نہیں ہو، لیکن پھر بھی وعدہ کرو کبھی اپنے باپ جیسے نہیں بنو گے، کبھی اور ذات پر بلا وجہ ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، ہو سکے تو ہمیشہ اس کی عزت کی نگاہ سے دیکھنا، وعدہ کرو نا سلیم؟ درد سے کراتے ہوئے اس نے سلیم کے ہاتھ کو ہلایا تھا۔ ہاں ہاں ماں، وعدہ کرتا ہوں، کبھی میں ابو جیسا نہیں بنوں گا، میں صرف اپنی ماں کا بیٹا ہوں۔ روتے ہوئے سلیم نے اپنی ماں کے باتیں پر اپنا ماتھا ٹکایا تھا۔ کچھ دیر رونے کے بعد جب اسے کوئی حرکت محسوس نہیں ہوئی تو اس نے زور زور سے انہیں ہلایا۔ ماں اٹھو اٹھو ماں، چیخ چیخ کر وہ اپنی ماں کو اٹھانے لگا، لیکن اب وہاں اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک ماں تھی، اسے بھی خدا نے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ کچھ دن تک یوں ہی وہ آوارہ گردی کرتا رہا۔ رشتہ داروں سے تو شوکت نے پہلے ہی قطع تعلق کر لیا تھا، اب تو سلیم کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ بھوک سے نڈال ہو کر اس نے ایک ہوٹل میں برتن صاف کرنا شروع کیے، لیکن وہاں کا مالک اس کے سارا دن کے کام کے بدلے 2 وقت کی روٹی ذلیل کر کے دیتا تھا۔ ایک دن سلیم نے موقع دیکھ کر سب کے سونے کے بعد گلے کا لاک توڑا اور پیسے لے کر اپنے ایک دوست کے ساتھ فرار ہو گیا۔ پھر اس کا اور اس کے دوستوں کا یہ معمول بن گیا تھا، ایک بار کہیں بڑا ہاتھ مارتے اور پھر سکون سے بیٹھ کر اپنا حصہ کھاتے۔ جب تک معاملہ ٹھنڈا ہوتا وہ پھر سے کوئی نہ کوئی کارنامہ سر انجام دے دیتے۔ یوں ہی ایک دن اس کے کچھ دوستوں اسے رانی بائی کے کوٹھے پر لے گئے تھے۔ ہر طرف رنگ برنگے پردے لگے ہوئے تھے، کہیں کچھ ملکچی سی منچلے کسی لڑکی سے گفتگو میں مگن تھے، کہیں لڑکیوں کی الگ سے ٹولیاں کھڑی تھیں۔ گلاب اور موتیے کے پھولوں کی خوشبو نے ہر طرف اچھا سما باندھا تھا۔ لائٹوں سے چکا چوندھ اس کوٹھے کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، لیکن سلیم کو اس ماحول سے عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی۔ ان سب کو دیکھ کر بار بار اسے اپنی ماں کی یاد آتی، جس نے اسے وعدہ لیا تھا ہمیشہ عورت ذات کی عزت کرنا۔ راہداری سے گزرتے ہوئے اسے اس کے دوستوں نے ایک بڑے ہال نما کمرے میں لے کر گئے تھے، جہاں کچھ لوگ بڑے بڑے تکیے لگا کر بیٹھے کسی لڑکی کے اناج پر غلط فکریں کستے ہوئے پیسے لٹا رہے تھے۔ سلیم نے ایک سرسری نظر اس لڑکی کو دیکھا، گوری رنگت میں لہنگا اور سلیو لیس چولی پہنے، لمبے بالوں کی چوٹی کیے، تیکھے اور حسین خوبصورت نقوش کو میک اپ سے آراستہ کیے۔ وہ کوئی 16-17 سال کی لڑکی تھی، لیکن کچھ یاد آنے پر وہ پھر مڑ کر دوبارہ اس لڑکی کی طرف دیکھا، جس کے دونوں بازو پر مار کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ بازو سے اس کا جائزہ لیتے نظر پیروں پر جا ٹکی، مسلسل چلتے پیروں سے خون رس رس کر فرش پر دھبے بنا رہے تھے۔ ایک جھٹکے سے اس نے اس لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا نہیں تھا اس کے چہرے پر؟ تکلیف، دکھ، بے بسی، کرب۔ آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھی، لیکن اپنے خوبصورت ہونٹوں کو آپس میں پیوست کیے وہ ناچ رہی تھی، ماتھے پر پڑے نیل کو میک اپ میں چھپانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ اس لڑکی کی تکلیف دیکھ کر سلیم کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ ایک دم اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کا چہرہ گھوم گیا تھا۔ بس سلیم کی دھاڑ پورے کمرے میں گونجی تھی، جہاں چنبیلی کے تھرکتے قدم رکے تھے۔ رانی بائی ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی، سینے سے عائشہ آفتاب ملک اور اپنی تصویر لگائے وہ ہلکی ہلکی غنودگی میں تھی۔ جب ہی کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز پر ہلکے جھٹکے سے اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ یہ کیسی آواز تھی؟ ایسا لگا ماما کے کمرے میں کچھ ٹوٹا ہے، ایک بار جا کر دیکھتی ہوں۔ ویسے بھی صبح سے ماما سے نہیں ملی میں۔ پاؤں میں سلیپرز پہنتے وہ دل میں سوچتے ہوئے مرینا ملک کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ شور نہیں کرو مرینا، کیا چاہتی ہو؟ سارا محلہ جاگ جائے، تماشا بن جائے ہمارا؟ ہوا کیا ہے مجھے بتاؤ گی نہیں تو میں کیسے کوئی حل نکالوں گا؟ صبح سے خوار ہو کر لوگوں کی عجیب عجیب باتیں سن کر تمہارا کہا پورا کر کے آ رہا ہوں۔ سلیم کے اکاؤنٹ میں 15 کروڑ ٹرانسفر کر کے آ رہا ہوں۔ اب گھر آیا تو ایک نیا
تماشا لگا رکھا ہے تم نے، بیزاری سے کہتے ہوئے شوکت صوفے پر جا بیٹھا۔ ایک منٹ شوکت، مجھے بتاؤ تم نے پیسے کیسے ٹرانسفر کیے؟ مرینا ملک نے حیرت سے شوکت کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ یار یہی تو بتا رہا ہوں، تم کچھ سنا تو ہی بات بنے۔ آفتاب ملک کے کسی بھی اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر نہیں ہو رہے تھے، اسی لیے میں نے اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے پیسے سلیم کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، اور اب کیا بچا ہے تمہارے پاس شوکت؟ طنزیہ ہنسی۔ ہنستے ہوئے اس نے شوکت کی طرف دیکھا۔ تقریباً 50-60 لاکھ۔ اس کی ہنسی کا مطلب نہ سمجھتے ہوئے اس نے مرینا کو جواب دیا، مگر اس کے جواب کے ساتھ چٹاخ کی آواز کمرے میں گونجی اور شوکت کا منہ دوسری طرف پھر گیا۔ اپنی حد میں رہو مرینا بیگم، شوکت نے دھاڑتے ہوئے مرینا کو خونخوار نظروں سے گھورا تھا۔ چپ، ایک دم چپ۔ کیا یہی دن دیکھنے کے لیے تمہیں میں نے جیل سے نکلوا کر یہاں لائی تھی؟ کیا یہی دن دیکھنے کے لیے ہم نے آفتاب ملک کو مارا تھا؟ غصے سے چیختے ہوئے مرینا ملک نے شوکت کو دھکا دیا تھا، اور یہ انکشاف سن باہر کھڑی کورٹ کے پاؤں کے نیچے سے سوری مما کی کال آ گئی تھی۔ اور یہ انکشاف سن باہر کھڑی کورت کے پاؤں کے نیچے سے مانو کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ اتنے سال اس کی اس منحوس بیٹی کو ہم نے اسی لیے پالا کہ ہمارے ہاتھ میں ایک پھوٹی کوڑی نہ لگے، اور عین ٹائم پر آ کر وہ کل کا لڑکا میرے سالوں کی محنت پر پانی پھیر جائے۔ کیا کہنا چاہتی ہو مرینا تم؟ شوکت کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تو اس نے مرینا سے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا تھا۔ صبح وہ سود ملک یہ پیپر دے کر گیا تھا، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، اور جو بچا تھا وہ تم ماشاءاللہ سے سڑک چھاپ سلیم کو دے کر آئے ہو۔ ان میں اور نہ جانے کیا کیا بحث ہو رہی تھی، لیکن کورٹ کی دنیا تو اسی وقت تہس نہس ہو گئی تھی جب اس نے سنا تھا اس کے باپ کو اس کی ماں نے مارا ہے۔ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے وہ اپنے کمرے تک آئی، آفتاب ملک اور عائشہ کی تصویر کو اٹھا کر اپنے چہرے کے سامنے کیا۔ پاپا آنکھوں سے آنسو نکل کر تصویر پر گرنے لگے۔ تصویر کو اپنے سینے میں بھینچ کر وہ بھاگتی ہوئی بیرونی گیٹ کی جانب بڑھی۔ اے چھوکرے، نیا آیا ہے یہاں، شاید یہ پاس چل رہا ہے، مطلب ماضی چل رہا ہے، شاید ابھی نہیں جانتا یہ رانی بائی کا کوٹا ہے یہاں، تیز آواز میں بات کرنے کی اجازت صرف مجھے ہے۔ منہ میں پان دباتے ہوئے رانی بائی نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا تھا۔ اس لڑکی کو جانے دے بھائی۔ سلیم کے لہجے میں ابھی بھی کوئی لچک نہیں تھی، اور وہ ویسے ہی اپنے سخت لہجے پر ڈٹا اس سے بات کر رہا تھا۔ ارے واہ، تو ایسا بولنا یہ لڑکی پسند آ گئی، ویسے یہ یہاں کا اوریجنل مال ہے، ابھی تک اسے کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، لیکن اگر تو چاہے تو یہ کلی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اپنی انگلی اور انگوٹھے کو سلیم کے سامنے مسلتے ہوئے اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی بات سمجھائی تھی، اور رانی بائی کی یہ واہیات باتیں سن کر سلیم کا غصہ ساتویں آسمان کو چھونے لگا تھا۔ شاید تو نے سنا نہیں بھائی، میں نے کہا اس لڑکی کو چھوڑ دے اور جانے دے۔ اس نے بمشکل اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنے الفاظ دہرائے تھے۔ ارے واہ، ارے واہ، ایسے کیسے جانے دوں؟ ابھی تو اس کا پھول بن کر اس کوٹے پر کھلنے کا وقت آیا ہے، اور تو کہتا ہے اسے جانے دوں؟ بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو اگنور کیجیے گا۔ ابھی تو اس چنبیلی کی خوشبو سے یہ کوٹھا مہکے گا۔ سلیم نے رانی بائی کے ایک ایک انداز کو دیکھتے ہوئے لمبا سانس لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا اس عورت کو صرف پیسوں کی زبان سمجھ میں آتی ہے۔ کتنے چاہیے اس لڑکی کے؟ سلیم نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے رانی بائی کی طرف دیکھا۔ اس کے اس طرح دو ٹوک لہجے پر ایک پل کے لیے رانی بائی بھی گڑبڑا گئی تھی۔ کتنے دے سکتا ہے؟ کتنے کی گنجائش ہے تیری؟ رانی بائی نے اس کے حلیے کی طرف دیکھتے طنزیہ کہا تھا، جو کہ سادہ سے شلوار قمیض میں کندھوں پر بادامی رنگ کی چادر ڈالے ہلکی ہلکی شیف اور تنے نقوش کے ساتھ بلا شبہ وہ ایک پرکشش مرد نظر آ رہا تھا، لیکن رانی بائی کو وہ کہیں سے پیسے والا نہیں لگا تھا۔ تو اپنا منہ کھول رانی بائی، تیری اوقات کتنے مانگنے کی ہے؟ سلیم کی اس بات پر رانی بائی کو غصہ تو بہت آیا۔ ایک نظر آنکھوں میں آنسو لیے چنبیلی کی طرف دیکھا، جس نے صبح شام اس کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ آج بھی وہ ناچنے کے لیے اس شرط پر راضی تھی۔ رانی بائی نے اسے دھمکائی دی تھی اگر وہ آج نہ ناچی تو شام کو کسی اور کے بستر کی زینت بن جائے گی۔ 20 لاکھ۔ رانی بائی نے گردن اکڑا کر سلیم کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی ڈیمانڈ کی تھی۔ سلیم نے طنزیہ نظروں سے اس کے غرور سے کرتی گردن کو دیکھا اور جیب سے چیک بک نکال کر 20 لاکھ کا چیک رانی بائی کی طرف بڑھایا تھا۔ آنکھوں میں پیسے کی ہوس لیے رانی بائی نے چیک پر کسی چیل کی طرح چمٹا مارا۔ اب لے جا، سلیم نے اس کی طرف دیکھتے ابرو اٹھا کر پوچھا تھا۔ اب لے جاؤں؟ سلیم نے اس کی طرف دیکھتے ابرو اٹھا کر پوچھا تھا، جس کا سارا دھیان چیک کو ہر طرف سے ہاتھ لگا لگا کر محسوس کرنے میں لگا ہوا تھا۔ ہاں لے جا۔ بنا کسی کی طرف دیکھے وہ چیک کو مضبوطی سے مٹھی میں جکڑ کر اندر کی طرف بڑھتی تھی۔ چلو۔ چنبیلی کے پاس آ کر سلیم نے اسے چلنے کا اشارہ کیا، جس نے سرخ ڈوریوں میں آنسو سے لبریز آنکھیں اٹھا کر بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک پل کے لیے سلیم کو ان نین کٹوروں میں اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ گلابی لب کچھ بولنے کے لیے واہ ہوئے تھے۔ صاحب، آپ مجھے کاہے کو لے کر جا رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ وہ سب اپنی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اسے گلے میں
गिलती अटकते हुए बाकी के अल्फाज मुंह में ही कहीं खो गए थे। आंखों से आंसू का झरना एक पल अपना बंद बांध तोड़कर बाहर निकला था। चंबेली की इस बात पर सलीम के माथे पर तेवरी का आता क्या था। ऐसा कुछ नहीं है लड़की, सख्त लहजे पर वो कहते हुए इसने अपने कंधों से चादर उठाकर चंबेली के गिर्द फैलाई थी और चंबेली को इस पर लगा कि वह हवस से भरी इस दुनिया में कोई अपनी इज्जत की चादर से इसे ढांपने आ गया है। और वो जो सजदों में रो रो कर दुआ के आगे यहाँ से आज़ादी मांगती थी, अगर आज़ादी नहीं मिल सकती तो इसकी इज्जत पामाल होने से पहले खुदा इसे मौत देते। लेकिन कल जब रानी बाई ने इसे धमकी दी थी, वो पहली बार इसे सारी महफिल के सामने नाचना पड़ा तो इसकी सारी उम्मीद टूट कर बिखर गई थी। इसे लगा शायद खुदा ने इसकी एक फरियाद नहीं सुनी। लेकिन जब सलीम ने अपनी इसे चादर से इसे ढांपा तो इसे लगा हाँ, खुदा ने इसकी दुआओं को भी सुना है और तभी इसे इस गुनाह की दलदल में फंसने से पहले इसे भेज दिया था। सलीम ने इसके नाजुक से हाथ को अपने मजबूत हाथ में दबाते हुए इसे अपने साथ घसीटा और वो किसी टूटी हुई डाल की तरह बिना मुज़ाहमत किए इसके कदमों से 2 कदम पीछे होकर चल दी। अंदर आ जाओ। इसे बाइक से उतार कर खुद ताला हटाकर दरवाज़ा खोलते हुए पहले इसे अंदर जाने का इशारा किया। चादर को मजबूती से थाम कर इसने इस छोटे से घर में कैद कदम रखा। नज़र उठाकर इसने घर का तफसीली जायज़ा लिया था। 2 कमरे और इन कमरों के सामने बरामदा, खुला सहन, बरामदे के दाएं तरफ से ऊपर की तरफ जाती सीढ़ियाँ और सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत और सलीके से बनाया गया किचन। एक तरफ साफ सुथरे अंदाज में बने हुए बाथरूम और वाशरूम, फर्श, मोटर और एक नलका। वो पूरे घर में घूमते हुए आंखें खोलकर एक एक चीज़ को पुरजोश अंदाज में देखने में मसरूफ़ थी। सलीम ने आबरू उठाकर इसकी एक एक हरकत को नोट किया, जो किसी मालकिन की तरह इसके घर को एक एक नज़र मुलाहिजा फरमा रही थी। लंबी सांस लेकर इसने अपना सर झटका था। दरवाज़ा बंद कर लो, मैं आता हूँ कुछ देर में। एक नज़र इसकी तरफ देखकर कहते इसने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए थे। कहाँ जा रहे हो सारिफ? जितनी तेज़ी से इसने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए थे, इसी तेज़ी से चंबेली ने इसके सर पर सवाल दे मारा था। सलीम ने आबरू उठाकर इसकी तरफ देखकर चंबेली को गड़बड़ाने पर मजबूर कर दिया था। कन्फ्यूज़ होकर नज़रें झुकाते हुए इसने अपनी चादर से बाहर आते हाथों की नाजुक सी उंगलियों को मरोड़ते इसके अंदाज पर सलीम के होंठों को अपने आप मुस्कुराहट ने छुआ था। मगर अपनी बिला वजह उमड़ती मुस्कुराहट को होंठों में दबाते हुए इसने 2 कदम इसकी तरफ बढ़ाया। दरवाज़ा लगाओ और भागने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारा मैं गला दबा दूंगा, पुरसकून लहजे में कहते हुए वो खुद दरवाजे की तरफ बढ़ गया था और तब तक दरवाजे में खड़ा रहा जब तक चंबेली ने आकर दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं किया था। दरवाज़ा बंद करते ही इसने अपना रुका हुआ सांस बहाल किया। इसे ज़रा सा करीब आने पर कितनी ज़ोर से धड़क उठता था इसका नन्हा सा दिल। अपने तब तक गालों पर हाथ रखते हुए इसने एक नज़र एक छोटे से लेकिन पुरसकून घर पर डाली। आंखें बंद करके अपने अंदर सुकून की न जाने कितनी लहरों को दौड़ते महसूस किया। फिक्र नहीं करो साहिब, अब चंबेली ये घर और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। आज से इस खामोश घर को चंबेली आबाद करेगी अपनी मोहब्बत से। ये घर अब मेरा है और आप भी। अपनी बात कहकर खुद ही दोनों हाथों से शर्म से लाल होते चेहरे को छुपाते हुए इसने इधर उधर देखा और फिर बाजू हवा में फैलाकर पूरे सहन के गोल गोल कई चक्कर काटने लगी। अपने माँ बाप की तस्वीर को सीने से लगाए मुसलसल बहते आंसू के साथ वो तेज तेज कदम उठाते हुए आगे बढ़ रही थी। जितना जल्दी हो सके इसे सूद के पास जाना था, इसे बताना था कि हाँ, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। वो औरत इसकी माँ कहलाने के लायक नहीं थी। इस औरत ने इसकी दुनिया, इसके पापा को जान से मारा था। वो आज तक अपने बाप के कातिलों के साथ रहती आई थी। इस औरत को इतनी इज्जत देकर हर किसी से झगड़ती आई थी। दिल में बार बार दर्द की टीसें उठ रही थी और इसे अपना पूरा वजूद रेजा रेजा होता लग रहा था। कितनी मोहब्बत और अकीदत से वो इसे माँ बुलाती थी। सूद ने सही कहा था, इसकी आंखों पर पर्दा पड़ा था। धोखे में जी रही थी। वो आज तक नहीं जानती थी कि कौन इसका अपना है और कौन पराया। वो दुश्मनों के लिए अपनों से झगड़ती आई थी आज तक। पापा असूद हिचकियों के साथ रोते हुए इसके मुंह पर बस दो ही नाम थे, काका कोई आ जाओ, मम्मा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है यहाँ। तस्वीर को अपने दिल पर रखते हुए इसने आसमान की तरफ देखा। तभी एक गाड़ी तेज से घूमते हुए इसके सामने आकर रुकी। अचानक तेज रोशनी आंखों में पड़ने से इसने एक बाजू अपनी आंखों पर रखा। गाड़ी की हेडलाइट्स बंद होते ही जब इसने बाजू उठाकर सामने देखा तो खौफ से इसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। गाड़ी की एक तरफ से मरीना बेगम और शौकत के निकलते ही अपने कदम इसकी जानिब बढ़ाए थे। कहाँ जा रही हो बेटा? तुम्हें क्या लगा था तुम्हें सारी सच्चाई पता चलेगी और तुम यूं ही चली जाओगी और फिर जाकर इसे अपने इस यार को सब बताओगी और फिर वो हमें जेल करवा देगा? मासूमियत से कहते हुए इसने शौकत की तरह देखा और कुछ देर बाद दोनों के कहके फिजा में गूंजे। इसके इस तरह हंसने पर कुरत को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था, लेकिन अपने खौफ पर काबू पाते हुए वह मजबूत लहजे में गोया हुई थी। तुम लोग बच नहीं सकते, असूद तुम दोनों को नहीं छोड़ेगा, तुम दोनों को जेल ज़रूर होगी। मेरे पापा के कत्ल के जुर्म में तुम्हें सजा ज़रूर होगी। अपने पापा के नाम पर एक बार फिर आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे।
اچھا کیا سود نے جو ساری جائیداد اپنے نام کروائی، تم لوگوں کو یوں ہی بیکاریوں کی طرح جیل میں سڑو گے اب۔ نفرت سے کہتے ہوئے اس نے قہر بساتی نظروں سے مرینا اور شوکت کی طرف دیکھا تھا۔ شوکت دیکھو ذرا، اس چڑیا کے منہ میں زبان بھی ہے، ہمیں آج پتہ چلا ہے۔ ہنستے ہوئے اس نے شوکت کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں مرینا، ویسے زبان ہو بھی کیوں نہ اس کے منہ میں، آخر بیٹی تو آفتاب ملک کی ہے نا، یاد ہے نا مرتے ہوئے بھی آفتاب ملک کتنا بول کر گیا تھا، یہ بھی تو اس کی بیٹی ہی ہے، یہ بھی تو اپنے آخری وقت میں بولے گی۔ اپنے پیچھے سے ریوالور نکالتے ہوئے شوکت نے ایک نظر قرت کی خوف سے پھیلتی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں شوکت، یہ گن مجھے دے دو، ہمیشہ سے یہ لڑکی میرا شکار رہی ہے اور آج اسے مار کر میں اپنے دل میں برسوں سے جلتی آگ کو بجھاؤں گی۔ اسود ملک نے یہ سب اس چڑیا کو ہم سے بچانے کے لیے کیا ہے نا، اب اگر وہ دولت ہمارے ہاتھ نہیں لگی تو یہ چڑیا بھی اس کے ساتھ نہیں آئے گی، اس کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ بچہ ہمارے پاس اگر کچھ نہیں تو ہم اس کے پاس بھی کچھ نہیں رہنے دیں گے۔ شوکت سے گن لے کر اس کا رخ قرت کی جانب کرتے ہوئے اس نے مکاری سے کہا۔ اس سے پہلے وہ ٹریگر دباتی کسی نے ہوا کی تیزی سے قرت کو اپنے حصار میں لیا اور ایک زوردار لات اس کے ہاتھ پر پڑنے سے گن ایک جھٹکے سے مرینا کی پہنچ سے دور جا گری۔ قرت کو ایک طرف کھڑا کرتے ہوئے سعود نے قہر بساتی نظروں سے مرینا کی طرف دیکھا اور ہاتھ کو ہوا میں بلند کر کے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ اتنا بھاری ہاتھ پڑنے پر مرینا لڑکھڑاتی ہوئی زمین بوس ہو گئی تھی۔ آگے بڑھ کر سعود نے اس کے بالوں سے جکڑتے ہوئے کھڑا کیا۔ تیری اتنی مچال، اب تو میرے ہوتے ہوئے قرت پر حملہ کرے گی؟ بھول گئی میں نے کیا کہا تھا، اگر اسے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ پے در پے کئی تھپڑ مارنے کے بعد اب اس کی حالت ادمری جیسی ہو گئی تو ایک نظر زاروں قطار ہوتی کپکپاتی قرت کی طرف دیکھا۔ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ اسے مرینا تک لایا۔ مارو اسے۔ قرت نے آنسوؤں سے بھری نظریں اٹھا کر اسود کی طرف دیکھا جس نے آنکھیں بند کر کے اسے حوصلہ دیا تھا۔ نفرت سے مرینا کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوری قوت لگاتے ہوئے 3-4 تھپڑ اس کے ایک ہی گال پر دے مارے تھے۔ بری ہو تم، بہت بری، انسانیت کے نام پر دبا ہو، رو رو کر کہتے ہوئے اس نے تصویر کا ایک کونا مرینا کے سر پر دے مارا جس کی وجہ سے اس کے سر سے خون نکل کر چہرے پر بہنے لگا تھا۔ اس کے سر سے خون نکلتے دیکھ منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ جھٹکے سے اٹھی اور اسود کے سینے پر سر رکھ کر اس کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنی مٹھی میں لے لیا۔ لے چلو یہاں سے، مجھے اپنے ساتھ نہیں دیکھنا ان کا چہرہ۔ ہاں میری جان، چلتے ہیں بس۔ اس کی پیٹھ کو سہلاتے ہوئے سعود نے اسے تسلی دی تھی۔ دوسری طرف نظر گھما کر شوکت کو دیکھا اور قرت کا رخ تیزی سے اس گاڑی کی طرف موڑا۔ قرت تم اندر بیٹھو، میں 5 منٹ میں آیا، پھر ہم گھر چلتے ہیں۔ یہ سب دیکھتے ہوئے شوکت اچانک حرکت میں آیا، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کرتا کسی نے اسے اپنی مضبوط بازو میں جکڑا تھا اور ایک زوردار جھٹکا دے کر اسے ایک طرف گرایا تھا۔ نیچے گر کر سیدھا ہوتے ہی شوکت نے حملہ کرنے والے کی طرف دیکھا۔ سلیم، تو ہمارے ساتھ؟ شوکت کو کوئی بھی موقع دیے بغیر آج سلیم نے اس پر لاتوں کی برسات اس طرح کر دی تھی جیسے وہ 14 سال پہلے اس کی ماں کو مار رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک جنون سوار تھا، بار بار آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کا زخموں سے چور مردہ وجود آ رہا تھا۔ اسود نے جب سلیم کو اس جنونی حالت میں دیکھا تو تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ سلیم چھوڑ دے اسے، مر جائے گا، یہ مرتا ہے تو مر جائے، میری ماں کو بھی یوں ہی مارا تھا اس ذلیل انسان نے۔ سلیم نے سعود کی مضبوط بازوؤں سے نکلنے کی کوشش کی تھی۔ چنبیلی کا سوچا ہے کچھ، تو اگر جیل چلا گیا تو اس معصوم کا کیا ہوگا جس کا بھری دنیا میں تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ سعود نے دھاڑتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی تھی اور وہ کامیاب بھی ہوتا۔ جب سے آنکھیں میچتے ہی چھن سے آنسوں کے سامنے اس کا آنسوں سے لبریز چہرہ گھوم گیا تھا۔ شوکت نے ادمری حالت میں ایک نظر سلیم اور اسود کی طرف دیکھا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا، اس کا آج تک کا شک بلا شبہ نہیں تھا، یہ سلیم کوئی اور نہیں بلکہ اسی کا بیٹا تھا۔ دوسری نظر گن پر ڈالتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ریوالور اٹھایا۔ اس بار نشانے پر قرت کی بجائے سلیم تھا۔ سلیم، اسود کی نظر جب شوکت پر پڑی اور نشانے پر سلیم کو دیکھا تو چیختے ہوئے سلیم کو اپنی طرف کھینچا اور تیزی سے دونوں ایک ساتھ زمین پر آ گرے تھے، لیکن ان کے گرتے ہی فائر کی آواز ہوا میں گونجی اور پیچھے ایک گاڑی کا سہارا لے کر کھڑی ہوتی گولی مرینا کے پیٹ میں جا لگی اور پھر مرینا کے دل خراش چیخ ہوا میں گونجی۔ اس کا مردہ وجود زمین بوس ہوا تھا۔ اب ٹھیک ہے۔ گھر کے ایک ایک کونے کو پوری لگن سے یہ ماضی چل رہا ہے۔ گھر کے ایک ایک کونے کو پوری لگن سے چمکا کر اب وہ خود ہی کو دہائی دے رہی تھی۔ واہ واہ چنبیلی، واہ، داد دے رہی تھی۔ تیرے میں اتنا سگڑ پن کیسے آیا چرے؟
یار یہ عجیب لینگویج میں لکھا ہوا ہے، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے گال پر انگلی رکھ کر آنکھیں گھماتے سوچا، ارے باپ رے، شام ہونے والی ہے، میں نے تو کچھ بنایا اچ نہیں۔ جب صاحب تھکا ہارا آئے گا تو اس کو کھانا بھی تو چاہیے ہوگا۔ اب میرے ہوتے ہوئے صاحب ایسے ہی بھوکا پیٹ سو جائے، نا نا نا۔ چمیلی اپنے ہوتے ہوئے اپنے صاحب کو ایسے تو نہیں سونے دے سکتی۔ گھر میں قدم رکھتے اس نے پورے گھر کو حیرانگی سے دیکھا۔ ویسے تو وہ خود بھی اپنے گھر کو گندا نہیں رہنے دیتا تھا، لیکن آج تو اسے اپنے گھر میں ہر چیز نکری نکری دیکھ کر اچھا تو لگا۔ لیکن یہ سب کس نے اور کس حالات میں کیا، یہ سوچتے اس کے دماغ پر تیوری چڑھ گئی تھی۔ چنبیلی کہاں ہو؟ صحن میں کھڑے ہو کر اس نے چنبیلی کو آواز دی، اور اس کی توقع کے عین مطابق سارا گھر صاف کرنے کے چکر میں اس کی خود کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ گھٹنوں تک بھیگا لہنگا، کمر پر دوپٹہ باندھے، چوٹی میں سے آدھے بال نکل کر گردن اور منہ پر بکھرے، عجیب و غریب حلیے میں کسی بوتل کی جن کی طرح پرسے اس کے سامنے حاضر ہوئی تھی۔ ایک افسوس بھری نظر سے اس نے چنبیلی کے حلیے کو دیکھا۔ یہ شاپر پکڑو، اس میں کچھ کپڑے لایا ہوں تمہارے لیے۔ مجھے نہیں پتا تمہیں یہ پورے آئیں گے یا نہیں، لیکن ابھی کے لیے جو سمجھ میں آیا لے آئے ہو۔ اب جا کر فریش ہو جاؤ۔ کچھ شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ اس نے چنبیلی کے حلیے پر ایک بار پھر سرسری سی نظر ڈالی۔ جلدی کرو، اتنے میں کھانا نکال کر لگاتا ہوں۔ صاحب آپ باہر سے کھانا کیوں لے کر آئے؟ اپن بنا رہی تھی کھانا۔ شاپنگ بیگ کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے اس نے منہ بنا کر کہا تھا، چپ چاپ جتنا کہا کرو، کھانا ٹھنڈا ہونے سے پہلے فریش ہو کر آؤ فٹافٹ۔ یہ کھاؤ دوا۔ چنبیلی کھانا کھانے کے بعد اب وہ اسے دوا دینے آیا تھا۔ صاحب آپ سمجھ کاہے کو نہیں رہے؟ یہ زخم ایسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے؟ آپ بلا وجہ ہی اتنا پیسہ ضائع کر کے آئے ہو، اور اپن سے نہیں کھائی جاتی ہے کڑوی دوائیاں۔ دوائی کو دیکھ کر عجیب منہ بناتے ہوئے اس نے اپنے ہی راگ پانا شروع کر دیے تھے۔ شٹ اپ چنبیلی، میں نے پوچھا نہیں ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ کھاؤ، ابھی کے ابھی کھاؤ، میری آنکھوں کے سامنے۔ اس کے ہاتھ پر 2 گولیاں اور سائڈ ٹیبل پر پانی کا گلاس رکھتے ہوئے اس نے ایک ٹیوب اٹھائی اور اس کے پیروں کے قریب بیٹھ کر ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جس کا پورا دھیان دوائی کو بنا کھائے آنکھوں سے نگل جانے میں لگا تھا۔ ایک پل کے لیے تو سلیم کا دل کیا کہکا لگا کر ہنس دے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اسے تو چنبیلی کو اور شے مل جائے گی اور اس نے مزید نخرے کرنے ہیں۔ چنبیلی اب اگر یہ دوا 2-5 سیکنڈ کے اندر اندر تمہارے منہ میں نہ گئی تو میں ڈاکٹر کو بلا کر تمہیں بھینسوں والے انجیکشن لگوانے ہیں، کرخ لہجے میں کہتے اس نے چنبیلی کو غور سے دیکھا تھا، جو حیرت سے آنکھیں پھاڑے صدمے سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سلیم نے آنکھوں سے ایک بار پھر سے دوا لینے کا اشارہ کیا تھا، اور اس کے اشارے کو سمجھتے ہی چنبیلی نے بجلی کی تیزی سے دوا منہ میں رکھتے پانی اپنے لبوں سے لگایا اور جھٹ سے دو اگلے دوا گلے سے نیچے اتاری تھی۔ دوائی نکل کر اس نے سلیم کی طرف دیکھا، جو اب اس کے پیروں کا معائنہ کرتے ہوئے ٹیوب کھول رہا تھا۔ یہ آپ کیا کریں صاحب؟ نظر نہیں آ رہا؟ دوائی لگا رہا ہوں، کچھ دیر کے لیے اپنا منہ بند رکھو، بنا اس کی طرف دیکھ کر کہتے سلیم نے ٹیوب کا ڈھکن کھولا۔ صاحب آپ ہمارے پیروں کو ہاتھ کیسے لگا سکتے ہیں؟ آپ تو ہمارے صاحب اور ہونے والے وہ ہو۔ سلیم کا ٹیوب نکالتا ہاتھ اپنی جگہ فریز ہو گیا تھا۔ ایک نظر چنبیلی کی طرف دیکھا اور اس کی بات کو نادانی میں لیتے ہوئے سر جھٹکا اور جلدی سے اس کے دونوں پیروں پر ٹیوب لگائی۔ سنو، دوا لے لی ہے تم نے، اب سو جاؤ، اچھے سے آرام کرو تو صبح تک سارے زخم تقریباً آدھے سے زیادہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ صاحب آپ میرے سے شادی کب کرو گے؟ چنبیلی نے سلیم کو مڑ کر دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ سلیم نے غصے سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، لڑکی تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ کون سی شادی؟ میں نے کب ایسا کہا کہ میں تم سے شادی کروں گا؟ آرام کرو، تمہارے زخم ٹھیک ہوں تو کچھ سوچتے ہیں، تمہیں کہاں چھوڑ کر آؤں؟ سخت لہجے میں کہتے ہوئے ایک بار پھر باہر کی طرف مڑا تھا۔ کیا مطلب ہے صاحب؟ آپ میرے کو یہاں سے بھیج دو گے؟ میرے کو اپنے ساتھ نہیں رکھو گے ہمیشہ کے لیے؟ میرے سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ میرے سے شادی نہیں رچائیں گے؟ اگر آپ کو میرے کو یہاں رکھنا ہی نہیں تھا تو اپن کو کہا کو وہاں سے لے کر آیا تو؟ دیکھو چنبیلی، جو مجھے اس وقت ٹھیک لگا میں نے کیا، سلیم نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تو اپن کو کہیں اور چھوڑ کر آئے گا تو وہ بھی اپن جیسی لڑکی سے دھندا ہی کروائے گا، گھر کی عزت نہیں بنائے گا۔ چنبیلی روتے ہوئے بیڈ سے اتر کر اس کے سامنے آئی۔ دیکھو چنبیلی، تم ابھی بچی ہو۔ ارے نہیں، ارے اپن بچی، اپن کو 18 سال کا ہونے آج دوسرا دن ہے، تبھی تو وہ رانی بھائی ہمارے کو ساری محفل کے سامنے نچوائی، تبھی تو تیرے کو بول گئی تھی کہ تو جو چاہے اپن کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اگر تیرے کو اپن سے شادی ہی نہیں کرنا تھا تو کاہے کو لے کر آیا رے؟ میرے کو وہاں سے پڑے رہنے دیتا اس گندگی میں، کاہے کو دی اپنے کندھوں کی چادر اتار کر میرے سر پہ؟ جیسے سب اپن کو دیکھ رہے تھے تو بھی دیکھتا، اور وہیں اپن بیٹھے سارے بے ضمیر لوگوں جیسے
تو چلا جاتا، ارے کاہے کو اپنے گھر میں لا کر اپن کو، اور اپن اتنے پاگل 4 گھنٹوں میں ساری زندگی کے سپنے سجا لیے۔ سچ میں اپن پاگل ہے۔ اپن نے سوچ کیسے لیا کہ کوٹھے پہ پلنے والی کیسے اپنا گھر بسانے کا سپنا دیکھ سکتی ہے۔ اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوں کو بے دردی سے مسلتے ہوئے اس نے شکوہ کنار نظروں سے سلیم کو دیکھا تھا۔ تو ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔